अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा। आज मैं आपके लिए नॉवल अक्सयार के एपिसोड 30 लेकर हाजिर हुई हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं किस्त की जानिब। प्लीज़ फ़हद, तैयबा के मिन्नती लहजे में कहते ही वो बेबसी से उसे तकने लगा। मुझसे मेरी जान ना मांगो। फ़कत इतना कहता वो अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगा। फ़हद प्लीज़, मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट रहा है। मुझे जाने दो यहाँ से। बस थोड़ा सा वक्त ही तो मांग रही हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो। तैयबा उसकी पुश्त तकते मुसलसल मिन्नतें करती रही, यहाँ तक कि वो कमरे से निकल गया। मुझे जाने दो। वो कमरे से बाहर आने के बाद दरवाजे से ही लगकर खड़ा हो गया था। वो सुन सकता था उसकी रोती हुई आवाज़ों को, उसकी मिन्नतों को, उसकी सदाओं को, मगर हिम्मत नहीं थी उसे खुद से दूर जाने देने की। डर जो था कि एक बार गई तो वापस ना आएगी, जैसे उसकी माँ ना लौटी कभी। उसने गहरा सांस लिया। आंखों में आंसू थे उसके। हाशिम सामने खड़ा दीवार से टेक लगाए ये मंजर देख रहा था। कमरे से आती आवाजें उसके कानों तक भी रसाई हासिल कर रही थी। तो भागने की तैयारी पकड़ रही है अब ये। डरपोक कहेंगी। उसने कुफत से कहते हुए बुरा सा मुंह बनाकर सर झटका। वो बेफिक्र था इस मामले में, क्योंकि जानता है शारिक कभी भी उसे जाने नहीं देगा कहीं। और जब तक वो यहाँ है वो उसे आराम से प्रेशराइज करके अपना काम करवा सकता है। वहीं दूसरी जानिब, आका बहुत अच्छा किया आपने कि आप मुझसे मिलने आए, मगर आपको नहीं लगता इन फ्लावर्स की जगह अगर आप कुछ अच्छा खाने के लिए ले आते तो मुझ गरीब का कुछ भला हो जाता। यकीन करें, कड़वी दवाइयाँ खा खा के मेरे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया है। यूडी का बाइक एक्सीडेंट हुआ था, जिसका सुनते ही तासीर से रहा ना गया और वो उसे पूछने अस्पताल चला आया। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता देख बजाय मुस्कुराकर वेलकम करने के मुकाबिल मुंह बसूर कर कहने लगा, जिस पर तासीर ने अपने दूसरे हाथ में मौजूद खाने का सामान से भरा शॉपर उसके आगे किया। वाओ आका, आप ग्रेट हो। सिर्फ आपको फिक्र है मेरी, सच्ची। खाने का सामान देखते ही उसकी राल टपकी। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगाओ जानी, और खा लो। मैं खुद कैसे खाऊं, देख नहीं सकते मेरी हालत, आपको ही खिलाना पड़ेगा। वो बेचारगी भरा चेहरा बनाकर कहने लगा। वो ना भी कहता तो तासीर खुद ही अपने हाथ से खिला देता, क्योंकि हालत ही ऐसी थी बेचारे की। आधे से ज्यादा उसका वजूद तो पट्टियों में बंधा नजर आ रहा था, जबकि फोन पर उसने कहा था कि मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है। तुम 3 दिन से अस्पताल में यहाँ अकेले पड़े हो, कॉल नहीं कर सकते थे मुझे? तो कॉल की तो है। यूडी लापरवाही से गोया हुआ। हाँ, पूरे 3 दिन बाद। उसने जरा गुस्से से जताकर कहा। आका, आप पहले ही बहुत परेशान थे, मैंने सोचा आपको क्या अपनी टेंशन दूं। वो नरमी से जवाब दे हुआ। जानी, तुम्हें बताना चाहिए था। तासीर अब भी नाराज था। आवाज में फिक्र और गुस्सा दोनों शामिल थे। अच्छा ना। मुकाबिल हल्का सा हंसा। हंसा क्या, प्लास्टर समेत हिलने की कोशिश की। बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, पाँव टूटा, हाथ फ्रैक्चर, गर्दन में कॉलर, और तुम कह रहे हो अच्छा ना। वो संजीदगी से खुफगी भरे लहजे में बोला। यार, मैंने सोचा अगर बता दिया तो तुम सीधा हीरो बन के आ जाओगे, फिर लेक्चर, डांट, नसीहत। उससे बेहतर था कि पहले जिस्म के पुर्जे जुड़वा लूं। उसने आंखें तंग की। तुम पागल हो? तासीर बरहमी से इस्तफसार करने लगा। नहीं, बस थोड़ा सा बदकिस्मत हूं। बाइक, स्पीड और सड़क, तीनों ने मिलकर मुझ गरीब पर हाथ साफ कर लिया। उसकी बात सुनते ही तासीर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठा था। कुछ देर बाद, क्या हुआ, कोई परेशानी है? यूडी फिक्रमंद लहजे में इस्तफसार करने लगा, क्योंकि वो देख सकता था तासीर के चेहरे पर परेशानी के बादल छाए हुए हैं। मैं आ जाऊं? अभी तासीर जवाब देता कि दरवाज़ा नॉक हुआ और एक खूबसूरत सी नर्स नमूदार हुई, जिसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। जी आ जाएं, यूडी ने फौरन मुस्कुरा कर कहा, मुस्कुराहट भी ऐसी कि सारे दांत चमक उठे। मिठाई लेंगे आप? जब उसने आकर मिठाई का डब्बा उसके आगे किया, तो मर्दाना फितरत से दो चार यूडी खुद को रोक नहीं सका था उस खूबसूरत सी नर्स का सर से पांव तक जायजा लेने से। आप जैसे खूबसूरत लोग देंगे तो क्यों नहीं लेंगे, मगर है किस खुशी में? वो फ्लर्टी लहजे में पूछने लगा। पाँव टूटा हुआ है, एक हाथ फ्रैक्चर है, गर्दन पर भारी कॉलर चढ़ा हुआ है, जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा सलामत बचा हो।
مگر مجال ہے جناب کے جذبہ فلرٹ پر کوئی آنچ آئی ہو۔ تاثیر اپنا سر جھٹکتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ایک پیشنٹ کے والد نے بانٹی ہے اپنی بیٹی کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں، نرس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا؟ یوڈی اس نرس سے باتیں کرنے لگا جبکہ تاثیر کال آنے کے سبب کمرے سے باہر نکل کر آ گیا تھا۔ آمنہ کو ہوش آ گیا ہے پوری طرح، وہ بات کر پا رہی ہے۔ تاثیر یوں ہی بات کرتے کرتے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا جب اس کے کانوں کی سماعت سے آمنہ کا نام ٹکرایا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے وہ جلدی شاری کا نام لے گی۔ وہ جو کوئی بھی تھا نہایت رازدارانہ انداز میں بات کر رہا تھا کہ اگر وہاں خاموشی نہ ہوتی تو شاید تاثیر کے کانوں تک یہ آواز پہنچ بھی نہ پاتی۔ وہ مزید اچھی طرح سن سکے اس لیے جس بند کمرے سے آواز آ رہی تھی اس کے دروازے سے بالکل کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ یوڈی اسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہوا تھا آ کر جہاں آمنہ ایڈمٹ تھی۔ نہیں ابھی نہیں آنا تم، بہت سخت سیکیورٹی ہے یہاں، دامل خان بھی آیا ہوا ہے، پورے ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، ابھی تم آمنہ سے نہیں مل سکتے۔ میں موقع دیکھ کر تمہیں کال کروں گا پھر آنا، میں راستہ صاف کر دوں گا تمہارے لیے۔ تھوڑا صبر کر لو یار، ہاں بس تھوڑا سا صبر اور۔ صحیح ہے میں فون رکھتا ہوں، مجھے اوپر جانا ہے۔ تاثیر خاموشی سے ساری باتیں سنتا رہا اور پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ شخص کال ڈسکنیکٹ کر کے اب دروازے کی جانب ہی آ رہا ہے۔ تاثیر اب تھوڑا سا دور ہٹ کر سیل کان سے لگائے اس کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو گیا، ایسا ظاہر کیا جیسے فون پر بات کرنے میں مشغول ہے۔ یہاں تک کہ باڈی گارڈ کی وردی میں ملبوس نوجوان کو اس نے اپنے برابر سے گزرتے دیکھا۔ آہستہ قدم لیتا فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے وہ بھی اس کے پیچھے چلا۔ اوہ سوری، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میں تھوڑا جلدی میں ہوں۔ ہاتھ میں موبائل لیے وہ بہرام نامی باڈی گارڈ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے تاثیر پھرتی سے چلتا ہوا آیا اور اس کے ٹکر ماری۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس کا موبائل انگلیوں کی گرفت سے پھسلا، ہوا میں ایک لمحہ لڑکھڑایا اور پھر زمین پر جا گرا۔ ایک سخت کرخت سی آواز کے ساتھ تاثیر نے بھی اپنا موبائل دانستہ طور پر ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اب دونوں کے موبائل فرش پر پڑے تھے۔ تاثیر فوراً ہی نیچے جھک کر موبائل اٹھاتے ہوئے معذرتی لہجے میں اجلت سے کہنے لگا۔ اس کا انداز بڑا گھبرایا ہوا تھا، ساتھ ہی ہڑبڑاتے ہوئے لہجے میں ایک موبائل اٹھا کر اس نے بہرام کے آگے کیا اور دوسرا اٹھا کر تیزی سے لے کر چل دیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، وہ پیچھے سے بولتا ہوا سنائی دے رہا تھا، لیکن تاثیر رکا ہی کب تھا اس کی بات سننے کے لیے۔ وہ بھاگتا ہوا کوریڈور کراس کر گیا تھا۔ ارے سنیں، ہمارے موبائل ایکسچینج ہو گئے ہیں، ہیلو ارے۔ پہلے تو وہ بھاگتے ہوئے تاثیر کو دیکھتا رہا، پھر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے اپنے موبائل کی جانب دیکھا اور اسے پتا چلا کہ اس کا موبائل ایکسچینج ہو گیا ہے۔ وہ اب آوازیں لگاتا ہوا اجلت سے تاثیر کے پیچھے دوڑا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا، وہ تو جیسے بھیڑ میں غائب ہو گیا ہو کہیں۔ کہاں چلے گئے تھے آقا آپ، اور یہ بھاگتے ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تاثیر بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ جلدی سے پیچھے بند کر لیا، ساتھ ہی بہرام کے موبائل کو آن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ یوڈی نے فکر مند ہو کر پوچھا، مگر مقابل نے کب سنا تھا؟ وہ نہایت ہڑبڑایا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ اور کیوں کرنا ہوتا؟ زندگی میں پہلی بار کسی کا موبائل جو چرا کر لایا تھا، وہ بھی سامنے سے۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ یوڈی پھر استفسار کرنے لگا اور اس بار پہلے سے کہیں زیادہ فکر تھی اس کے لہجے میں۔ کوئی بھی کامن سا پاسورڈ بولو جلدی۔ تاثیر اس کی جانب دیکھ اجلت سے بولا، ساتھ ہی اس کی انگلیاں پاسورڈ لگانے میں مشغول تھیں۔ 1234۔ نہیں لگ رہا کچھ اور۔ آپ کا کام ٹھیک ٹھاک تو چل رہا ہے، پھر یہ ہاتھ کی صفائی کیوں شروع کر دی؟ یوڈی کنفیوز ہو کر معصومیت سے پوچھ اٹھا۔ تم پاسورڈ بولو یار جلدی جلدی، تاثیر نے نہایت جھنجھلا کر کہا۔ اس وقت وہ مذاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا 2244 ٹرائی کر لیں، بہت کامن ہے یہ۔ نہیں لگ رہا، وہ اسکرین پر نظر جمائے ہڑبڑی میں کہہ رہا تھا۔ 4 بار 1، یہ تو اکثر کا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ پورے اعتماد تھا بتاتے ہوئے۔ نہیں لگا کچھ اور۔ 4 بار 9۔ نہیں، تم ٹھیک سے دماغ لگا کر نہیں بتا رہے ہو۔ تاثیر ہلکا سا اس پر بگڑا۔ ارے مجھے کیسے پتا ہوگا کسی اور کا پاسورڈ؟ وہ بیچارگی سے گویا ہوا۔ پہلے یہ بتائیں کس کا موبائل ہے یہ اور کیوں کھولنا ہے آپ کو؟ جانی، یا تو پاسورڈ بولو یا خاموش رہو۔ اچھا 4 بار 0 ٹرائی کر لیں، یہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے۔
اگر یہ بھی نہ ہوا تو پھر یقیناً اس نے اپنی برتھ ڈے کی تاریخ لگا رکھی ہوگی۔ ہو گیا۔ اگلے پل تاثیر کی خوشی سے بھری آواز پورے کمرے میں گونجی۔ یہ نمبر سیو کرو جو میں بول رہا ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ وہ ہڑبڑایا ہوا تھا کہ کہیں وہ باڈی گارڈ اس کا پیچھا کرتے ہوئے کمرے میں نہ آ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو بھنک بھی لگے اس بات کی۔ کیا بات کر رہے ہیں، میں ہل بھی نہیں سکتا۔ یوڑی بے بسی سے گویا ہوا۔ ارے سوری، تمہارا موبائل کہاں ہے؟ پینک سچویشن میں وہ تو جیسے اس بیچارے کی حالت بھول ہی گیا تھا۔ یہ لیں۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے اشارہ دیا۔ تاثیر نے فوراً ہی اس موبائل کے لاسٹ کال پر جو نمبر تھا وہ اپنے پاس سیو کیا، جو ریڈ سن کے نام سے شو ہو رہا تھا۔ ارے میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، یہ آپ کا موبائل۔ وہ باڈی گارڈ وہیں گھوم رہا تھا تاثیر کو ڈھونڈتا ہوا، جب وہ سامنے سے آ کر اس کا موبائل دینے لگا۔ اور میرا موبائل ذرا جلدی دے دیں، مجھے پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں۔ تاثیر کی آواز میں صاف اجلت تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بہرام نے زیادہ سوچ بچار کیے بغیر اسے محض ایک معمولی غلطی گمان کیا اور فوراً ہی اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنا موبائل اس سے واپس لے لیا۔ تاثیر اپنا موبائل ملتے ہی شکریہ ادا کرتا تیزی سے وہاں سے نکل آیا تھا، اور اس بار اس کے چہرے پہ مانی خیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ پورے کوریڈور میں نظر دوڑانے کے بعد آہستہ قدم لیتا اب کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوا تھا۔ پینٹ میں گن لگا رکھی تھی اس نے دانستہ طور پر، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے خالی بیڈ دیکھ وہ بری طرح چونکا۔ یہ کہاں گئی؟ ہاشم پریشان ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے بولا، اور پھر واپس تیزی سے باہر نکل کر آیا۔ اسے شارق کی کال آئی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کام سے جا رہا ہے، تو اپنا موبائل سوئچ آف رکھے گا۔ اس دوران اگر اس کے نانا کی کال آتی ہے تو انہیں بتا دے کہ وہ رات میں فری ہو کر ان سے بات کرے گا۔ یہ سنتے ہی وہ خود دوڑا چلا آیا تھا ہسپتال۔ اسے موقع جو مل گیا تھا طیبہ کو ٹھیک طرح اپنی بات سمجھانے کا، مگر یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ شارق اکیلا نہیں گیا، طیبہ کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ تم لوگ کہاں ہو اور شارق اپنی بیوی کو لے کر کہاں گیا ہے؟ اب وہ باہر آنے کے بعد غصے سے کال ملا کر اپنے ساتھی سے پوچھ رہا تھا۔ ہمیں تو سر نے دامل خان پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے ہسپتال، اور تم اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ وہیں ہوں گے سر اپنی بیوی کے ساتھ ہسپتال میں، اور کہاں جانا ہے انہوں نے؟ دوسری جانب سے لاپرواہی سے جواب دیا گیا۔ نہیں ہے، وہ خالی پڑا ہے ہسپتال کا کمرہ، اور ہوتے تو میں تمہیں فون کیوں کرتا؟ ہاشم نے خاصا جذبز ہو کر کہا۔ ارے تو گارڈن میں ٹہل لگانے گئے ہوں گے، بہت بیمار ہے ان کی بیوی، کہیں نہیں جا سکتے وہ۔ میں باہر سے ہی آ رہا ہوں، وہ کہیں نہیں ہے۔ مانا وہ آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں اس قدر غصہ اور جھنجھلاہٹ تھی کہ موبائل کے اس پار بیٹھا شخص اسے محسوس کر سکتا تھا۔ پھر مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، کیونکہ میں تو ان دونوں میاں بیوی کو ہسپتال کے کمرے میں ہی دیکھ کر آیا تھا آخری بار۔ دوسری جانب سے کی گئی بات سنتے ہی اس نے اپنا سر پکڑا۔ شٹ! شارق کا دامل خان کے پیچھے اپنے بندے ہسپتال میں بھیجنا اس بات کی دلیل تھا کہ اسے بھنک لگ گئی ہے آمنہ کی صحت یابی کی، مگر وہ اپنی بیوی کو لے کر خود اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ کیا اس کی بیوی نے سچ بتا دیا اسے؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی مس لی۔ اسے تو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ اتنی سردی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا۔ نہیں، اس نے نہیں بتایا ہوگا۔ وہ تو حد درجے کی ڈرپوک عورت ہے، وہ منہ نہیں کھولے گی۔ لیکن پھر یہ شارق اچانک اپنی بیوی کو لے کر کہاں چلا گیا ہسپتال سے، وہ بھی بغیر سیکیورٹی کے؟ یہ سوچ اس کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھی۔ وہ وہیں کھڑا گہری الجھن میں ڈوبا ہوا تھا، گویا ہر سوال ایک نئے سوال کو جنم دے رہا ہو جیسے۔ وہیں دوسری جانب گاڑی اپنی رفتار سے رواں دواں تھی روڈ پر۔ طیبہ بالکل گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ شارق گاڑی ڈرائیو کرتا جاتا اور اسے دیکھتا جاتا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے ڈرائیو کو، لیکن شارق نے نہیں دیکھا کہ طیبہ نے ایک بار بھی پریشان لہجے میں اس سے پوچھا ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بہت بے فکر سی تھی، جیسے اعتبار ہو کہ اسے جہاں بھی لے کر جائے گا وہ جگہ اس کے لیے سیف ہی ہوگی۔ میں شیشہ نیچے کر لوں، تازی ہوا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ 2 گھنٹے کے خاموش سفر میں یہ پہلی بات تھی جو اس نے کی۔ بالکل، میں کر دیتا ہوں۔ شارق فوراً نرمی سے گویا ہوا، ساتھ ہی اس کی سائڈ کا شیشہ نیچے کر دیا تھا۔ شیشہ نیچے ڈھلتا جا رہا تھا اور ہوا اندر آتی جا رہی تھی۔ اس ہوا میں سکون تھا، ٹھنڈک تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہوا چہرے پر لگتے ہی اسے نیند آنے لگی۔
گاڑی کی ہلکی زردی مائل روشنی میں اس کا سوتا ہوا وجود شارق کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، جو کبھی ہلکے سے چہرے پر بکھرتے اور کبھی خود ہی اس کے چہرے کا بوسہ لے کر ہٹ جاتے۔ مقابل دیوانہ وار اسے دیکھتا جا رہا تھا اور اس لمحے پر اعتبار کرنے کی کوشش کرتا کہ وہ واقعی اسے چھوڑنے جا رہا ہے، اسے خود سے دور جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے خود بات کی تھی۔ نیت تو یہی تھی کہ ڈاکٹر سے منع کروا کر خود طیبہ کے سامنے برا بننے سے بچے گا کہ میں کچھ نہیں کر رہا بیگم، تمہارے ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے تمہیں کہیں جانے کی۔ مگر ڈاکٹر نے اس کی ساری منصوبہ بندی ایک ہی جملے میں بے اثر کر دی۔ انہوں نے نرمی مگر یقین کے ساتھ سمجھایا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز طیبہ کا ذہنی سکون ہے۔ دباؤ، روک ٹوک یا زبردستی اس کی حالت کو مزید بگاڑ سکتی ہے۔ وہ جس کام میں خوشی محسوس کرے اسے وہی کرنے دیا جائے۔ خوشی ہی اس وقت اس کی سب سے بڑی دوا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا کیونکہ طیبہ کی صحت سے بڑھ کر تو اس کے لیے کچھ نہ تھا۔ یومینا، لومینا، وہ پہنچ گئے تھے۔ وہ بڑے پیار سے اسے آواز دینے لگا۔ دو بار بہت آہستگی کے ساتھ آواز دی جیسے خود بھی نہ چاہتا ہو اسے اٹھانا۔ پھر گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آیا۔ طیبہ کی سائیڈ کا ڈور کھولا، پھر سیٹ بیلٹ کھولنے کے بعد اسے باہوں میں برائڈل سٹائل میں کیری کر اندر لے کر چلا۔ وہ اسے اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا۔ سالوں ہوئے اس فارم ہاؤس کو بند ہوئے۔ یہاں وہ بچپن میں اپنے نانا کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ اسے علم تھا کہ طیبہ یہاں محفوظ رہے گی، کیونکہ اس فارم ہاؤس کے بارے میں سوائے اس کے نانا کے اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ بھی کتنے ہی سال ہوئے یہاں نہیں آئے۔ چھوٹے بابا آپ؟ اس فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کرنے والا وہ 45 سالہ رشید نامی آدمی شارق کو اچانک وہاں دیکھ چونکا۔ ہاں میں، آگے چلو اور کمرے کا دروازہ کھولو۔ شارق کے کہتے ہی وہ ہڑبڑایا ہوا تیزی سے سر ہلا کر آگے کی جانب چلا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شارق نے آنکھوں سے اشارہ کیا اسے جانے کا، اور خود اپنے پیچھے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے بند کر دیا۔ پھر اس لڑکی کے نازک پھول جیسے جسم کو اس نے بیڈ پر لٹایا۔ اسے لٹانے کے بعد اب وہ بڑے پرسکون انداز میں اس سے لگ کر بیٹھا، اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر آنے والے ان بکھرے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے کان کے پیچھے کر وہ آہستگی سے اس کے گال پر جھکا۔ ایک کس اس نے بہت ہولے سے چرائی تھی۔ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر لومینا؟ وہ بڑا پریشان سا ہو کر کہہ رہا تھا۔ نہیں بتا سکتا اسے، اور شاید بتایا تو وہ سمجھے بھی نہیں کہ کیسے دل پھٹ رہا ہے اس کا اسے یہاں چھوڑ کر جانے میں۔ کیا کر رہے ہو؟ طیبہ نیند میں محسوس کر رہی تھی کہ کوئی اس کے چہرے کو مسلسل ٹچ کر رہا ہے۔ اس نے آنکھ کھولی تو شارق کو اپنے چہرے پر جھکا پایا۔ اسے اچانک اپنے اتنا قریب دیکھ وہ چونکی۔ گہری نیند سے اٹھنے کے سبب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرائی ہوئی نکلی تھی۔ اپنی سیاہ نشیلی آنکھوں سے جو وہ اتنی معصومیت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، شارق ہی جانتا ہے وہ کیسے اپنا دل سنبھال رہا تھا۔ بہت سارا پیار۔ گہری نگاہوں سے اس کے وجود کو تکتے وہ نیلی آنکھوں والا نوجوان بڑے پیار سے بولا۔ ساتھ ہی اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ پہلے اس کے سیدھے رخسار کو چوما، پھر الٹے کو، پھر پیشانی، پھر ناک، اور اب اس کے ہونٹوں پر جھک رہا تھا۔ جب طیبہ نے برق کی پھرتی سے اس کے اور اپنے ہونٹوں کے درمیان ہاتھ حائل کیا، اچانک اس کے ہاتھ حائل کرنے پر مقابل یکدم رکا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اس کی نگاہیں گزارش کر رہی تھی کہ پلیز ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ چاہتا تو خود اس کا ہاتھ ہٹا دیتا۔ کتنا مشکل تھا اس نازک سی لڑکی کا ہاتھ ہٹانا۔ اس کے ارمان سلگ رہے تھے، جذبات بکھرے ہوئے۔ وہ صرف اس کے ہاتھ ہٹانے کے انتظار میں تھا۔ شارق کی گرم سانسیں وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کر رہے تھے۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں، ایک میں التجا تھی اور ایک میں اعتراض۔ کتنے ہی لمحے گزرے۔ جب دیکھا وہ نہیں ہٹا رہی تو بغیر ناراضگی ظاہر کیے اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ مس کیے۔ میں کال کروں تو پلیز ریسیو کر لینا، ورنہ مجھے تمہاری ٹینشن لگی رہے گی۔ پھر ایسا نہ ہو مجھے اتنی یاد آئے کہ میں یہیں آ جاؤں، تو مجھے دور رکھنے کے لیے روزانہ ڈوز دے دینا، کم از کم ایک ڈوز۔ التجا ہی تھی جو بہت ہولے سے کر رہا تھا وہ۔ سارا تمہاری ضرورت کا سامان میں رکھ کر جاؤں گا یہاں، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ بس اپنا خیال رکھنا، کوشش کرنا جلد سے جلد واپس آؤ، اور ہاں، اگر ذرا سا بھی دل گھبرائے تو مجھے فوراً کال کر لینا۔ ذرا بھی تنہائی محسوس ہو تو مجھے کال کر لینا۔ کسی بات نے اچانک ڈرا دیا ہو یا دل بے وجہ بھاری ہو جائے
تو مجھے کال کر لینا۔ اگر ہنسی آئے اور وہ بانٹنے کو کوئی نہ ہو تو مجھے کال کر لینا۔ اگر آنکھوں میں نمی اتر آئے اور لفظ ساتھ چھوڑ دیں تو مجھے کال کر لینا۔ کسی سے بات کرنے کا دل چاہے، چاہے وجہ کچھ بھی نہ ہو، تو مجھے کال کر لینا۔ سونے لگو اور نیند آنکھوں سے روٹھ جائے تو مجھے کال کر لینا۔ آدھی رات کو خاموشی بہت تیز لگنے لگے تو مجھے کال کر لینا۔ میں ہر کال کے لیے موجود ہوں تمہاری، بلا وجہ بھی، ہر وجہ میں بھی۔ اس شخص کا ہر لفظ محبت میں ڈوبا ہوا تھا، اور از خود بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر مجبوری میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہے یہاں، کہ بس نہ چلتا ہو خود ہی یہی رک جائے۔ مگر وہ جانتا ہے طیبہ جس سے سب سے زیادہ بھاگ رہی ہے وہ وہی ہے، اور یہی چیز اس کے لیے نہایت اذیت ناک ہے کہ دنیا میں آپ جسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی آپ سے بھاگے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ اسے بد دعا لگی ہے تو اب اسے لگ رہا تھا کہ ہاں، اسے بد دعا لگ گئی ہے۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ پھر اس کے ہاتھ پہ جھکا جو اس نے اپنے ہونٹوں پر رکھا ہوا تھا، اور اس بار پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اس کے ہاتھ کو چوما، پھر ناک کو، پھر پیشانی، پھر الٹا رخسار، پھر سیدھا، پھر وہ یکدم اٹھا جیسے اپنا دل پکا کیا ہو، اور بغیر اس کی جانب دیکھے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ طیبہ خاموشی سے جاتا ہوا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ خوبرو نوجوان آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ نہیں جانتی کیوں، لیکن آنکھوں سے اس کے ایک آنسو از خود بہہ نکلا تھا۔ اب اگلا سین۔ بابا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے ہر لفظ یادوں کے بوجھ تلے دب کر نکل رہا ہو۔ اس نے مہمت انکل کو سوئمنگ پول میں دھکا دے دیا تھا بابا، انہیں تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ بیچارے بار بار ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، کنارے کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جیسے ان کی سانسیں کم ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک پل کو رکی، جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو اس کے لیے۔ آمنہ کی آنکھوں میں خوف جمی ہوئی برف کی مانند تھا۔ بابا، وہ مدد مانگ رہے تھے، آواز دے رہے تھے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر اشارے کر رہے تھے، لیکن وہ شارق۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہیں کھڑا تھا بابا، بالکل خاموش، بالکل بے حس بنے۔ نہ اس نے ہاتھ بڑھایا، نہ کسی کو آواز دی، بس دیکھتا رہا جیسے ڈوبتا ہوا انسان، انسان نہیں کوئی منظر ہو۔ بابا، وہ شارق تھا، اس نے میری آنکھوں کے سامنے انہیں مار دیا۔ اور پتا ہے بابا وہ کیا بول رہا تھا؟ اس کی آنکھوں کے آگے وہ لمحہ لہرا رہا تھا جب وہ شارق کا میسج ملنے پر اس ہوٹل میں آئی جہاں اس نے ملنے بلایا تھا، اور پھر شارق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سوئمنگ پول کے ایریا میں جا پہنچی، جہاں کا خوفناک منظر اس کی روح تک کو ہلا گیا تھا۔ ماضی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم اور تمہارا باپ میری ماں کو تڑپا تڑپا کے مارو گے اور میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا؟ نہیں محمد خان، نہیں۔ میں تمہارے ہر گناہ کا حساب رکھے ہوئے ہوں۔ میں نہیں بھولا اپنی ماں پر ہونے والے کسی ظلم کو، نہ ان کی چیخوں کو، نہ ان کی سسکیوں کو، نہ ان کے آنسوؤں کو۔ تمہیں لگتا ہے تم خود یہاں آئے ہو؟ نہیں، میں لایا ہوں تمہیں اپنی ماں کے ساتھ کیے ہر ظلم کا حساب لینے کے لیے۔ وہ ہاتھ میں گن پکڑے ایک ایک جملہ کہتا ہوا آگے کی جانب آ رہا تھا، اور محمد پیچھے کی جانب خوف کی شدت سے بڑھتا جا رہا تھا۔ پیچھے سوئمنگ پول تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، اسے تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے قدم ایک مقام پہ جا کے رک گئے، جبکہ شارق بالکل اس کے روبرو آ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی گن کی نوک اس کے دل کے مقام پہ لگا دی۔ شارق، میں تو تمہاری ماں کو جانتا تک نہیں، میں انہیں کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے موقع تو دو تم سمجھانے کا۔ محمد مارے خوف کے تیزی سے بولا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شارق خلیل کیوں اسے اپنی ماں کا گنہگار بتا رہا ہے، جبکہ وہ تو اسے جانتا تک نہیں۔ شارق خلیل پاکستان میں ایک میگا پروجیکٹ لانچ کر رہا تھا، ایسا پروجیکٹ جو آنے والے برسوں کی سمت بدل دے گا۔ اس پروجیکٹ کے لیے اس نے محمد خان کو دعوت دے کر پاکستان بلایا تھا۔ یہ سرمایہ کاری کی پیشکش نہیں تھی، یہ شراکت کی دعوت تھی، ایسی دعوت جو شارق خلیل ہر کسی کو نہیں دیتا۔ شارق جانتا تھا یہ پیغام محمد خان کو پاکستان تک کھینچ لائے گا، بغیر کسی شک کے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ میری ماں کو نہیں جانتے؟ کاش واقعی ایسا ہوتا۔ وہ سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈوریں سجائے نہایت دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، دیکھو شارق، میں زندگی میں پہلی بار تم سے مل رہا ہوں، میں تمہاری ماں کو نہیں جانتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔
اس کے دل کے مقام سے لگی گن کو ہٹا کر شارق نے جب لوڈ کر کے دوبارہ لگائی تو جو تمہیں کا لفظ تھا وہ بڑا لڑکھڑا کر ادا ہوا محمد کی زبان سے، اور اس کی آواز پہلے سے زیادہ تیز نکلنے لگی۔ ہم زندگی میں پہلی بار نہیں مل رہے محمد خان، میں تمہارا ہی خون ہوں، مگر شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس لڑکے نے اپنا چہرہ جھکایا اور اپنی انگلیوں سے ان سیاہ رنگ کے لینس جو آنکھوں میں لگے ہوئے تھے نکال کر پھینکے۔ اگلے پل اس نے آنکھیں اٹھائیں تو محمد یکدم چونکا۔ وہ نیلی آنکھیں تھیں۔ محمد خان ان آنکھوں کو بھول نہیں سکتا، مر کر بھی نہیں۔ فہد اسکا کا بیٹا؟ اس کے منہ سے بے دھڑک نکلا، جس پر مقابل دل جلے انداز میں مسکرایا۔ سالوں بعد دیکھنے پر بھی اس نے ازکا کا بیٹا ہی کہا، میرا بیٹا نہیں۔ ہاں فہد، ازکا کا بیٹا، اور تمہارے لیے موت کا فرشتہ۔ اور ابھی محمد اسی شوق میں تھا کہ شارق نے اگلے ہی پل اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے سوئمنگ پول میں دھکیل دیا۔ حال کمرے میں سناٹا پھیل گیا۔ صرف ایک باپ کی لرزتی ہوئی سانسیں تھیں اور ایک بیٹی کی یادوں کا وہ سچ جو برسوں بعد کومے سے جاگ کر آخر کار لفظوں میں ڈھل رہا تھا۔ آمنہ نے ہر بات اپنے باپ کو بتا دی تھی کہ کیسے وہ اسے قتل کرتا دیکھنے کے بعد وہاں سے بھاگی، کیسے وہ اپنی گاڑی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، کیسے اس سنگ دل نے اسے مارنے کی کوشش کی۔ محمد، ازکا اور منتہا تینوں ہی دامل صاحب کے کلاس فیلو رہے تھے، اور وہ حیران تھے کہ شاری خلیل دراصل محمد اور ازکا کا بیٹا ہے۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیوں کیا؟ اپنی پہچان کیوں بدلی؟ ان کی بیٹی کی زندگی میں کیوں آیا؟ کیا وہ آمنہ کا دشمن صرف اس لیے بنا چونکہ اس نے محمد کو قتل ہوتے دیکھا ہے، یا اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے، کوئی وجہ جس پر ابھی تک پردہ ہے؟ ان کے ذہن میں ان گنت سوالات گردش کر رہے تھے۔ میری بچی، تم ڈرو مت۔ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ میں اس شاری خلیل کو چھوڑوں گا نہیں، تم دیکھنا۔ وہ تمہارے ہر آنسو اور ہر تکلیف کا بدلہ چکائے گا۔ دامل صاحب نے آمنہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی پورا پورا۔ اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے ہوئے وہ ایک عزم کے ساتھ گویا ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، اب حساب ضرور ہوگا۔ شاری خلیل سے وہ اپنی بیٹی کو پہنچنے والے ہر درد، ہر آنسو، ہر ٹوٹی ہوئی سانس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اور یہ بدلہ غصے میں نہیں لیا جانا، نہ ہی جلد بازی میں۔ یہ صبر سے، وقت کے ساتھ، بالکل اسی طرح لیا جائے گا جیسے شاری خلیل نے خاموشی اور گہرائی سے وار کیا ہے ان پر۔ اب یہ صرف انتقام نہیں تھا، یہ ایک باپ کا وعدہ تھا اپنی بیٹی سے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ تاثیر گھر نہیں گیا تھا، یہاں تک کہ رات کے 2 بجنے کو آ رہے تھے۔ وہ کبھی ادھر ٹہل لگاتا، کبھی ادھر ٹہل لگاتا، کبھی کسی سے بات کرنے کے لیے رک جاتا، مگر اس کی نگاہ صرف لفٹ پر لگی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ ریڈ سن رات کے دوسرے پہر میں آئے گا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سیکیورٹی بھی تھوڑی ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ 2 سے 3 اور 3 سے 4 بج گئے۔ وہ تھک ہار کر اب ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سوائے نرسوں کے اب کوئی آتا جاتا نظر نہیں آ رہا تھا اسے، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ ابھی وہ آنکھیں موندے ہی بیٹھا تھا جب لفٹ کے ڈنگ کرنے کی آواز پر اس نے آنکھ کھولی۔ وہ چہرے پر ماسک اور سر پر سفید رنگ کی کیپ لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوراً نظر لفٹ کی جانب کی، اور لفٹ سے اب وہی باڈی گارڈ بہرام جسے اس نے صبح دیکھا تھا وہ باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ریڈ سن آ چکا ہے اور وہ اسے ہی لینے جا رہا ہے اس وقت۔ تاثیر نے پھر سے آنکھیں موند لی، ایسا ظاہر کیا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ باڈی گارڈ اس کے سامنے سے گزر گیا، اور کچھ دیر بعد وہ ایک شخص کو لے کر اس کے پاس سے دوبارہ گزرنے لگا۔ وہ دونوں لفٹ کی جانب جا رہے تھے۔ تاثیر نے فوراً آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دوسرا شخص بلیک لانگ کوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر سفید ماسک تھا اس کے۔ 3rd فلور۔ سوائے بلیک کپڑوں کے کچھ بھی دیکھ نہیں سکا تھا تاثیر۔ اس نے خاموشی سے انہیں لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو اوپر لگے ڈیجیٹل انڈیکیٹر پر 3 روشن ہو اٹھا۔ یہ دیکھتے ہی وہ حسین نوجوان اٹھ کر تیزی سے سیڑھیوں کی جانب لپکا۔ اب وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ تاثیر کا 6 سینس کہہ رہا تھا کہ یہ ریڈ سن وہی شخص ہے جس نے طیبہ کو دھمکایا ہے، کیونکہ اس نے جو باتیں سنی اس سے وہ شخص نہ تو شارق کا سگا معلوم ہو رہا تھا اور نہ دامل کا قریبی، ورنہ یوں چوری چھپے تھوڑی آ رہا ہوتا وہ دامل کی بیٹی آمنہ سے ملنے کے لیے۔
ڈاکٹر ہیں، جانے دو، میں نے چیک کر لیا ہے انہیں۔ سفید لیب کوٹ پہنے، چہرے کو وائٹ ماسک سے کور کیے، ساتھ ہی آنکھوں پر بڑا نظر کا چشمہ لگائے، وہ آمنہ کے کمرے میں جا رہا تھا۔ جب دروازے پہ کھڑے باڈی گارڈ نے اس کا راستہ روکا، مگر فوراً ہی پیچھے سے اس کے ساتھی بہرام کی آواز آئی، جس پر اس نے راستہ چھوڑ دیا اور اس ڈاکٹر کو اندر جانے دیا۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو بھائی مجھے لگتا ہے کہ اب تاثیر جو ہے وہی اس کا پول کھولے گا۔ جو ہے ہمارا ماشاءاللہ سے ویلن صاحب، کیا نام تھا اس کا؟ ہاشم ریڈ سن، اف کیا نام ہے اس کا بھائی! تو دیکھتے ہیں اب۔ چلو ٹھیک ہے، ایک چیز اچھی ہوئی کہ لائک طیبہ ایک سیف جگہ پہ چلی گئی ہے، اب وہ اس کو تو ایٹ لیسٹ ٹارچر نہیں کر سکے گا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ جلدی سے تاثیر جو ہے وہ اس کا سچ لائے شارق کے سامنے، یا کسی بھی طرح لائک شارق کو بس پتہ چل جائے اور اس کمینے کو چھوڑے نا۔ اور اوپر سے وہ آمنہ اور اس کا باپ زہر لگ رہے ہیں مجھے دونوں۔ وہ منتہا کا پاس تو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، وہ کمینی تھی اس کے ساتھ انوالو، اسی نے یسکا کو وہ سارا کچھ وہ کروایا نا، تو ہر چیز میں وہ تھی۔ اور اب اس کے کیے کا کرنا جو ہے وہ اس کی بیٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ دامل بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی تجھے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کیا کچھ ہو چکا ہے، تو تم جو ہے وہ بیٹی کا بدلہ لینے نکل پڑے ہو۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ خیر مزہ آیا آج کے ایپیسوڈ میں۔ تھوڑا سا سیڈ ہو گئی تھی میں جب لائک شارق اس کو چھوڑ کے جا رہا تھا طیبہ کو، تو لیکن اس کے لیے بیٹر ہے لائک اس کی وہاں سے تو ایٹ لیسٹ وہ نکلی نا اس کمینے کے ٹارچر سے۔ تو اب اللہ کرے وہ وہاں تک نہ پہنچے اور ادھر جو ہے بس اس کا پول کسی طرح کھل جائے۔ تو خیر آپ لوگ ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ، اپنے ویوز ضرور دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ